बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। आज 2023 21 जनवरी है। 21 जनवरी 2023 में दुनिया चांद पर पहुँच रही है। चांद पर घर बनाने की बातें हो रही हैं, 5G की बात हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, और इस दौर में हम लकड़ियों पे खाना पका रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने पाकिस्तान की, अपने सबसे बड़े शहर कराची की, जहाँ इस वक्त गैस का इतना बड़ा बहरान है कि हम इस दौर में भी लकड़ियों पर खाना पकाने मजबूर हो गए, जबकि लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही। और ये हाल है कि सुबह में बच्चे, जब खाना नहीं बनता, नाश्ता नहीं बनता, बग़ैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। मर्द हजरात, ख़वातीन जो अपने ऑफिस या किसी काम से जाते हैं, वो भी खाली पेट जाते हैं, और जब वो शाम को घर वापस आते हैं उस वक्त भी गैस नहीं होती। इतना बड़ा गैस का बहरान इससे पहले कभी नहीं आया, जबकि हमारे पास बड़े वसी तादाद में, बड़े वसी बलूचिस्तान में गैस के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह जाने क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या सिलसिला है कि इस वक्त आवाम की वो हाल है इस सर्दी के सीज़न में कि गैस को मोहताज हो गए, आटे को मोहताज हो गए, चीनी को, कभी चीनी की लाइन में, कभी आटे की लाइन में। और इवन इस वक्त गैस सिलेंडर के लिए अगर वो जा रहे हैं तो उनको गैस सिलेंडर्स भी नहीं मिल रहे, और अगर मिल रहे हैं तो बड़ी महंगी प्राइस में मिल रहे हैं। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान इस वक्त कुर्सी खेल रहे हैं। हमारे हुक्मरान इस वक्त ये खेल रहे हैं कि मुझे कुर्सी से क्यों उतारा गया, मेरी कुर्सी पे कौन कैसा बैठा, मैं क्यों नहीं बैठा, मैं कब बैठूंगा, मैं कब उतरूंगा। जब चाहा असम्बली तोड़ दी, जब चाहा रिज़ाइन मंजूर कर लिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है सर। असम्बली तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन जो बाई इलेक्शन होते हैं वो इतने आसान नहीं है। 22 करोड़ आवाम के टैक्सों का पैसा उसमें लगता है। एक सीट पे इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन करोड़ों रुपए खर्च करता है। यहाँ तो 20-20 सीटें खाली हो जाती हैं, 25-25 खाली हो जाती हैं, उनमें ज़मीनी इलेक्शन होता है। कुछ अरसे पहले इमरान खान साहब ने 7 सीट्स पे बाई इलेक्शन लड़ा, ठीक है, उन्होंने विन करा, लेकिन उसके बाद उनको एक सीट इलेक्शन कमीशन ने ऑनर की, रिवॉर्ड की, डेफिनेटली बाकी सीटें उनको खाली करनी पड़ी। अब उन पे दोबारा ज़मीनी इलेक्शन होगा, फिर दोबारा करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इसी तरह जो अभी रिसेंटली हुआ कि उनकी 35 सीटें खाली हो गई, इस पर कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब है वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। अब व्हाटएवर वो कितनी सीट्स पे जीतते या नहीं जीतते, लेकिन उनको एक सीट रखनी पड़ेगी, बाकियों पे फिर दोबारा ज़मीनी इलेक्शन होगा, फिर दोबारा करोड़ों अरबों रुपए जो मेरे आपके टैक्सों से निकलेंगे वो उस ज़मीनी इलेक्शन पे दोबारा खर्च होंगे। कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान का, इस वक्त कराची का मीशत का क्या हाल है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं। हर शख्स जानता है इस वक्त कितना क्राइसिस है। इंपोर्टर परेशान है, एक्सपोर्टर परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है। हमारे कराची के बिजनेसमैन, जो वो कराची जो पूरे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मोर देन 64% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का कराची से जनरेट होता है। और अगर हम सिंध की बात करें तो मोर देन 90% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। और इस वक्त कराची के बिजनेसमैन, कराची के ताजिर इतने परेशान है कि वो फैक्ट्रीज़, अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट होती इंपोर्ट नहीं हो रही। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको गैस क्राइसिस उनके साथ भी हैं। हुकूमत उनको कोई सपोर्ट नहीं करे, एलसीज नहीं खुल रही। इवन हज़ारों की तादाद में कंटेनर इस वक्त पोर्ट पे खड़े हुए हैं। 2 महीने 3 महीने हो गए, ताजिर हमारे शोर मचा रहे हैं, बेचारे आवाजारी करें, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। इस वक्त हमने यहाँ पे इसलिए ताजिर बिरादरी के रहनुमाओं को दावत दी कि वो आएँ और हुकूमत से अपील करें कि क्या करना चाहिए। ये मईशत की कश्ती जो डूबती चली आ रही, इसको कैसे निकालना है। खुदा न खासा ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और फिर कुछ भी करने के लिए बाकी ना रहे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर आबिद मनियार साहब, डिप्टी कन्वीनर है FPCCI के सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेल टैक्स। सर, आपको वेलकम कहते हैं। उसके साथ एक और हमारे पास बिजनेस कम्युनिटी के लीडर मौजूद हैं, मोहसिन अब्बास धरसी साहब। आप कन्वीनर हैं FPCCI के स्टैंडिंग कमेटी एयर कार्गो के, और मेंबर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पोर्ट एंड शिपिंग के। आबिद मनियार साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि कराची के ताजिर, डेफिनेटली सारे ताजिर परेशान हैं, कराची के ताजिर परेशान हैं। हम मोर देन 60% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है, और सिंध की बात करें 90% रेवेन्यू हमारे कराची के ताजिर। इस वक्त जो हालात हैं, जो कुछ भी नज़र आ रहा है, कितना परेशान है एक बिजनेसमैन। बिजनेस बंद करने से मसला हल हो जाएगा, हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए। देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, मेरा ताल्लुक़ जो है हेल्थ केयर डिवाइस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से भी है, और हमारी जितने भी मेंबरान हैं वो ज़्यादातर जो है इससे रिलेटेड है कि वो उसका सारा काम इंपोर्ट से रिलेटेड है। और मेडिकल डिवाइसेस जो है हमारी मेन लाइन है। हमारे तमाम मेंबर्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होंगे उसमें। लाइफ सेविंग ड्रग जो है एक अलग शोबा है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें कि मेडिसिन का, जब हम मेडिकल की बात करते हैं, उसमें 5 शोबा जात में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें एक जो है वो मेडिसिन कहलाता है,
ایک جو ہے اس میں ہیلتھ اینڈ OTC کا شعبہ ہے, تیسرا بایولوجیکلس کا شعبہ ہے, اس میں ویکسینز وغیرہ آتی ہیں, چوتھا جو ہے ہمارے آریو ویدک, ہومیوپیتھک, یونانی وغیرہ کی جو میڈیسنز ہیں وہ آتی ہیں, اور پانچواں جو ہے میڈیکل ڈیوائس جو ہے, جس میں میڈیکل ڈیوائس اور ڈائگنوسٹک انڈسٹریز کی چیزیں آتی ہیں. تو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میڈیکل ڈیوائس کا جو شعبہ ہے اس میں تقریباً 90-95% جو ہے یہ امپورٹ بیسڈ ہے. پاکستان میں اس کی کوئی صنعت ایسی نہیں ہے کہ جو یہاں پر یہ پروڈیوس ہو سکے, تو جتنا بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے ڈپینڈنسی ہماری امپورٹ کے اوپر ہے. اور اس میں جو ہے میڈیکل ڈیوائس جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انڈسپینسیبل ہے, اس کے بغیر کوئی بھی ہاسپٹل اور کوئی بھی کلینک پاکستان میں رن نہیں ہو سکتا. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بھی اگر آپ سرجری لے لیں, ڈائگنوسٹک کی چیز لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, اس میں آپ کو ان میڈیکل ڈیوائسز کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہیلتھ کیئر ڈیوائسز ایسوسی ایشن آف پاکستان جو ہے یہ پاکستان کا ایک مستند ادارہ ہے, اور اس میں جو ہے تمام جو ایسوسی ایشن ہے اور اس کے تحت جو ہے نا تمام ہمارے ممبران ہیں جو وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ کنٹریز سے یہ چیزیں جو ہے امپورٹ کرتے ہیں جس کی ہمارے ملک میں ضرورت ہے. اب میں صرف آپ کو چھوٹی سی اگزامپل یہ دوں کہ کوئی بھی سرجری, جب کوئی بھی اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بیماری سے بچنے کے لیے پریونشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو پریونشن سے ریلیٹڈ آلات ہیں جو یہاں پہ کچھ چیزیں تیار ہو رہی ہیں, باقی چیزیں تیار نہیں ہوتی, وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. جب آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ پہلے اس کو ڈائگنوز کریں کہ اس کی بیماری کیا ہے. ڈائگنوسس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ECG سے ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی ہے, بلڈ پریشر مانیٹر آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس گلوکومیٹر آ جاتے ہیں, پھر ریڈیولوجی میں جو ہے آپ کی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ایکس رے مشینز ہیں, تھرمامیٹر ہیں, پہلے تو ڈاکٹر کو ٹھیک ہے. اور ایک کلینک جب سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو تھرمامیٹر اور BP ایپریٹس چاہیے ہوتا ہے, بالکل صحیح ہے, تب آپ ڈائگنوز کرتے ہیں. ان تمام ڈائگنوسس کے بعد پھر ڈاکٹر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اب ہمیں اس میں کیا علاج اس کے لیے مرتب کرنا ہے. تو اس کے علاج مرتب کرنے کے وقت جو ہے اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے میڈیسن کی یا سرجری کی. جب آپ سرجری میں جاتے ہیں تو سرجری سے ریلیٹڈ بعض آلات ہیں, بعض چیزیں جو سرجری میں یوز ہوتی ہیں. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پورا ایک چین ہے. کسی ایک چیز کو اویلیبلٹی کر دینا اور اگر باقی چین سے باقی چیزیں نکل جائیں گی تو وہ بھی پاسبل نہیں ہوگا. تو یہ بڑی اس امر کی ضرورت ہے کہ تمام چیزوں کی اویلیبلٹی کو یقینی بنایا جائے تاکہ علاج جو ہے لوگوں کو مہیا ہو سکے. اور دیکھیں بیماری جو ہے از ناٹ بائی چوائس, کہ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں یا نہ ہوں. انسان احتیاط ضرور کرتا ہے مگر ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا سد باب بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ چیزیں بڑی ضرورت کی حامل ہیں اور یہ بہت ضروری ہیں, اور یہ ساری امپورٹ بیسڈ ہیں. اور کل یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ کسی حوالے سے اگر امپورٹ نہیں کر سکیں تو کل کے کل ہم کوئی انڈسٹری لگا کے اس کو یہاں پروڈیوس کر سکیں. تو اس امر کی ضرورت ہے کہ اس کی اویلیبلٹی کو جو ہے انشور کیا جائے, اس کی یقین دہانی کرائی جائے. اور اس سلسلے میں جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ خاص پرائرٹی پہ جو ہے نا میڈیکل ڈیوائسز کھولیں. انہوں نے میڈیسن کو تو اسینشیل لسٹ میں لیا ہوا ہے مگر ابھی بھی ہمیں میڈیکل ڈیوائسز کی مد میں جو ہے خاصی سر اندازاً کتنے کنٹینرز ابھی بھی آپ کے پورٹ پر ہیں ڈیوائسز کے حوالے سے؟ ایگزیکٹ تو میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے اس وقت, مگر یہ ہے کہ ہم جس ممبر سے بھی ہماری بات ہوتی ہے وہ ہر شخص جو ہے نا دوسرا شخص میں پریشان ہے اور ان کی اسٹک اپ ہوئی ہیں, بینک سے ان کو ڈاکیومنٹ نہیں مل پا رہے ہیں, نئی LCs نہیں کھل رہی ہیں, اس سلسلے میں بینک کانٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں میرا خیال ہے فیڈریشن کی طرف سے بھی, کراچی چیمبر کی طرف سے بھی, ہماری ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی جو ہے جو اوور آل ڈیوائسز آئی تھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اسٹل پورٹ پر ہیں. جی بالکل امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے وہ, اور اگر وہ نہیں ہوگی تو کوئی بھی آپریشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, چاہے وہ کارڈیک سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ یورولوجی سے مطلب گردے کی اس سے ریلیٹڈ ہو, کوئی بھی ٹھیک ہے اس میں ہو. ٹھیک ہے. محسن عباس صاحب میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آپ کنوینر ہیں FPCI اسٹینڈنگ کمیٹی ایئر کارگو کے. ہم نے کنٹینر کے حوالے سے بات کی. امپورٹ ہماری تقریباً بند ہے, آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر جو ہیں وہ پورٹ کے اوپر ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی FPCI نہیں بلایا. سر کوئی رزلٹ نکلا اس میٹنگ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے. اچھا بات یہ ہے کہ فیڈریشن کے اندر بھی گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا گیا, چیمبر میں بھی گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا گیا, اور آپ نے دیکھا وہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ ہم نے اپنی چابیاں دینے کی کوشش کی کہ آپ یہ بزنس بھی آپ چلا لیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک بڑا سخت جملہ کہوں گا, جیسے ابھی ہمارے منیار صاحب نے کہا کہ
ہم بہت ڈپینڈنٹ ہیں باہر سے امپورٹ کی، ایون صحت کی چیزوں کے لیے بھی اور ایون کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی. ہم پاکستان آزاد ہوتے ہی دوبارہ غلامی کی زنجیر میں چلا گیا تھا. یہ بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں میں، پاکستان آزاد ہوتے ہی دوبارہ غلامی کی زنجیر میں چلا گیا تھا. غلامی کی زنجیر کیا ہے؟ آج کل آپ کو وہ والی غلامی نہیں کرنی پڑتی. آج کل فائنینشیل اور کمرشل وار ہے. آپ کو چائنا نے پوری دنیا کو آپ نے کس طرح قبضہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح ہم ڈپینڈنٹ ہیں یورپ کے، امریکہ کے. ہم نے اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر کوئی ایسی چیزیں، ایسی انڈسٹریز نہیں لگائیں کہ ہمیں انڈیپینڈنسی ہوتی. ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنسی، یہ بڑا فرق ہے. تو پاکستان بہت ڈپینڈنٹ ہیں ہم. ہمارا امپورٹ بل 3 گنا زیادہ ہے بنسبت ایکسپورٹ کے. ہمارا بیلنس آف ٹریڈ اسی لیے ہمیشہ آؤٹ رہتا ہے. تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ہمارے امپورٹڈ کنٹینرز جو اس وقت پہ کراچی پورٹ پہ اور پورٹ قاسم پہ پڑے ہوئے ہیں. امپورٹ ہوگی تو ایکسپورٹ ہوگی نا ڈیفینیٹلی. بہت سا را مٹیریل ہوگا ڈیفینیٹلی اس میں. سر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری تو انیشیل چیزیں بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم سوئی بھی امپورٹ کرتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں، مطلب میں نے یہی کہا نا کہ آزاد ہوتے ہی دوبارہ ہم غلام بن گئے ہیں. ہم نے، آپ ہمارے پڑوس کے اندر دیکھ لیں، مطلب مجھے کہنے میں کوئی ہار نہیں ہے، انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، 1 دن چھوٹا ہے ہم سے. بنگلہ دیش ہم سے آدھی عمر کا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں بنگلہ دیش کی ترقی کا حال، آج بنگلہ دیش جس وقت آزاد ہوا تھا بنگلہ دیش کا ٹکا جو تھا، معذرت کے ساتھ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ٹکے کی باتیں کیوں کر رہے ہو، آج وہ ٹکا 2.25 روپے کا یا 3 روپے کا ہے. سر کتنے کا ہے؟ جب آزاد ہوا تھا تو 1 روپے میں 2 ٹکے آتے تھے. آج ٹکے کی باتیں کرنے والے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ روپے کی باتیں کرتے ہو. مطلب یہ حال ہو گیا ہے. جتنے بنگالیز ہیں وہ سارے ٹرانسفارم ہو گئے ہیں واپس اپنے بنگلہ دیش میں، کیونکہ وہ یہاں پہ کما نہیں سکتے. تو ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں امپورٹ کے اوپر، اور ڈپینڈنسی ہے ہمارے امپورٹ کے سارے کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں. ٹرانسپورٹیشن سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، لاجسٹک سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے. پیسے بینکوں کے پاس نہیں ہیں، میرے خیال سے 4.5-5 بلین ہیں، وہ بھی امانت کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں. جی ہاں، تو 3 بلین سعودیہ پتہ نہیں ہم بینکرپسی میں گئے نہیں گئے، ماننے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن نظر تو آ رہا ہے. اوکے محسن بھائی، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محسن عباس صاحب سے، عابد بنیار صاحب سے. اس وقت ہمیں سر ٹیلی فون لائن پر ہم بات کریں گے ٹورنٹو میں سینئر پولیس آفیسر ہیں منصور احمد صاحب. اوکے، ابھی ان سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. میں بات کروں گا عابد بنیار صاحب آپ سے. جیسے کہ ہم نے بزنس کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہمارے ریزروز بڑے کم ہو گئے ہیں، 4.5 بلین تقریباً ہو گئے، جس میں 3 بلین سعودی عرب کے ہیں، باقی جو ہیں وہ اس میں سے ہم وڈرا نہیں کر سکتے، اور اتنی ہماری امپورٹ ہے. تو سر جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ مطلب امپورٹ تو کیسے ہوگی آگے. چلے اس دفعہ اگر اسٹیٹ بینک کو ریلیف کر بھی دیتا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ سر اس کے لیے تو خیر یہ سوچنا تو گورنمنٹ کے جو اعلیٰ لوگ ہیں اور وہ زیادہ بہتر طور پہ اس چیز کا ادارک رکھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ صورت میں کیا ہوگا. بہرحال چیمبر لیول پہ اور انڈیویجول لیول پہ لوگوں نے یہی سفارشات دی ہیں کہ کم از کم آپ جو ہیں جو ڈی اے کی ایل سیز ہیں ان کو اوپن کیا جائے. اور کسی زمانے میں جو ہے اوپن اکاؤنٹ سے انہوں نے الاؤ کیا ہوا تھا پیمنٹ وغیرہ کا سلسلہ کار، تو اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا حل کیا جائے مسئلے کو، تاکہ ایک دیکھیں پروسیس تو چلے. جیسا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ ڈپینڈنٹ ہیں را مٹیریل کے لیے. را مٹیریل امپورٹ ہوگا تبھی آپ چیزیں بنا سکیں گے اور ایکسپورٹ ہوں گے. تو اگر آپ پہیہ روک دیں گے کسی بھی انڈسٹری کا، کسی بھی اکانومی کا، تو پھر تو آگے کوئی بھی بات نہیں ہو سکے گی. تو اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے تھوڑی بہت اس چیز کی آپ الاؤ کریں کہ را مٹیریل وغیرہ کی جو ہے امپورٹ آئیں، لوگوں کو تھوڑا سی ڈیفرڈ پیمنٹ کی طرف جائیں. لوگ اپنے پرنسپل سے بات کریں کہ جو حالات ہیں اس میں جو اگر ہم ڈی اے کی پیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، کریڈٹ لے لیتے ہیں ان سے، تو اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے آپ کی اکانومی ریوائیو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر کینیڈا سے جوائن کیا ہے ٹورنٹو پولیس میں سینئر پولیس آفیسر منصور احمد صاحب. منصور احمد صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ منصور احمد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی منصور بھائی، میں راجہ انیس بات کروں، میٹر ون نیوز سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ.
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बिला तकल्लुफ से बात कर रहा हूँ मैं मेट्रो वन न्यूज़ से। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में, और हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि आपने मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप कनाडा गए, आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन की और वहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मंसूर अहमद साहब के बारे में मैं ये बता दूँ, इन्होंने वहाँ पे 5 मेडल्स लिए, ब्रेवरी मेडल ऑफ ब्रेवरी के 3 मेडल्स लिए और 2 गोल्ड मेडल्स लिए। इस वक्त सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और कनाडा की क्राइम ब्रांच पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मंसूर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त कम्युनिटी पुलिसिंग का बड़ा रोल होता है किसी भी सोसाइटी में, तो कनाडा में या टोरंटो में कम्युनिटी पुलिसिंग का कितना अहम रोल है, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताइए। सबसे पहले तो राजा अनिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं आपके न्यूज़ चैनल के ऊपर आया। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक यू टू एवरीबॉडी, टू यू एंड टू योर टीम। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन के क्राइम कम्युनिटी पुलिसिंग यहाँ पे हमारी टोरंटो पुलिस में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसका एक प्रॉपर यूनिट है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप यूनिट। और कम्युनिटी टोरंटो पुलिस का जो मिशन स्टेटमेंट है और जो बेसिस है वो कम्युनिटी पुलिसिंग है। कम्युनिटी पुलिसिंग, विदाउट कम्युनिटी पुलिसिंग पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट डू देयर जॉब। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका कम्युनिटी। अच्छा, हमें ये बताइए मंसूर भाई कि अगर हम क्राइम रेट की बात करें, डेफिनेटली वहाँ पे क्राइम रेट कम होगा हमारे मुकाबले। हमारे यहाँ जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं हमारे यहाँ। हमारी पुलिस जो है वो जो इतने रिसोर्सेज हैं इसके बावजूद वो अपना फ़राइज़ अंजाम देती है, लेकिन उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और कनाडा के मुकाबले में बहुत नया है। कनाडा को तकरीबन 150 साल हो चुके हैं। टोरंटो पुलिस जो है वो 150 साल पुरानी है। उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं, वो खासी मॉडर्न है और अप टू डेट है। इसी तरह पाकिस्तान पुलिस जो है वो इज स्टिल डेवलपिंग, और जो चैलेंजेस पाकिस्तान में हैं वो टोटली डिफरेंट है। उनको कनाडा से कंपेयर नहीं किया जा सकता उस वजह से, क्योंकि दोनों की माइशत, इकोनॉमिकल सिचुएशन डिफरेंट है, सोशल स्टेटस लोगों का डिफरेंट है। तो उस वजह से जो क्राइम रेट है उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो उन चैलेंजेस के साथ जो पाकिस्तान पुलिस ऑफिसर्स और पाकिस्तान पुलिस जो काम कर रही है, इट इज कमेंडेबल। उसको मतलब देखा जाए कि उसको कंट्रोल करना, क्राइम्स को जो उन चैलेंजेस के साथ बहुत एक अहम किरदार है पाकिस्तान पुलिस का। जी जी, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। ये भी बताइए कि हमारी पुलिस को तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, वहाँ की पुलिस को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? यहाँ की पुलिस को जो सबसे बड़ा चैलेंज अब आया है वो है क्योंकि कनाडा जो है इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री। यहाँ पे दुनिया के तमाम मुल्कों से लोग आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है, रिलीजियस इश्यूज हैं, डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स को उनको एजुकेट करना उन कल्चरल इश्यूज में, उन रिलीजियस फैक्टर्स में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एक खासा बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनते हैं कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। जी, ड्राइविंग लाइसेंस मुश्किल उस सूरत में है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ड्राइविंग स्कूल्स अवेलेबल है और एक उसका ग्रेजुएटेड प्रोग्राम है। पहले आपको लर्नर्स परमिट लेना पड़ता है, उसके बाद आपका G1 लाइसेंस होता है, उसके बाद आप एक नेक्स्ट टेस्ट होता है जो कि आप G2 के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आपको प्रॉपर उसका जो है वो एक साल का पीरियड है और फाइनली फिर आपको प्रॉपर लाइसेंस मिलता है ड्राइव करने के लिए। ठीक है मंसूर अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपने हमारी पुलिस की भी तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया। मैं मोहसिन अब्बास साहब आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने जिक्र किया डॉलर के हवाले से बात हो रही थी। अभी आबिद मनियार साहब ने कहा कि जितना क्राइसिस इस वक्त चल रहा है उसमें गवर्नमेंट को कोई ना कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। अच्छा, डॉलर हमें नहीं मिल रहा, हमें सबको पता है। पिशावर में, कनाडा में 260 में 270 मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को, FIA को नहीं पता कि डॉलर वहाँ मिल रहा है बड़ा इजीली?
سر ہر کسی کو سب کچھ پتہ ہے، اچھا، سب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں اسٹرنگس بھی پل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ڈالر کے ہم ڈپینڈنٹ کیوں ہوئے ہیں، یہ اس پہ ذرا وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پہ جو معاشی حالات ہیں، اس وقت پہ معاشی حالات کے لیے ہمیں سب سے پہلے، آئی ڈونٹ نو یہ آپ کا پولیٹیکل پروگرام تو نہیں ہے، لیکن جب تک پولیٹیشینز، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پولیٹیشین سے، بھائی خدا کے واسطے بیٹھ جائیں، مسائل حل کریں، اس ملک کو، اکانومی کو بڑھنے دیں، پھر بعد میں پولیٹکس بے شک جتنا چاہے کریں. جب تک وہ نہیں ہوں گے بھیا یہ چیز درست نہیں ہوگی. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے پاس 20 سے 22 بلین کے ریزرو تھے پچھلے سال کے شروع میں، آج 4 بلین کے ریزرو ہیں، اور وہ بھی 4-4.5 بلین کے ریزروز ہیں، اور وہ بھی امانتیں ہیں. آپ کے دیے ہوئے پیسے میں کیسے کسی اور پہ خرچ کر سکتا ہوں؟ یہ بھائی نے کہا کہ ہمیں اس وقت اسٹیٹ بینک اجازت دے تو دے گی اجازت، میرے خیال سے وہ بھی جائے گا، ہم پریشر کریں گے، لیکن یہ حل نہیں ہے، سولوشن یہ نہیں ہے. سولوشن، سب سے بہترین سولوشن یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپس بیٹھیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے لوگ سارے، اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ، جوڈیشری، آپ کے یہ جو ہمارے گورنمنٹ سرونٹس ان کو کیا کہتے ہیں، بیوروکریسی، بیٹھے ہیں، بزنس، یہ سارے بیٹھے ہیں مل کے، بزنس مین کو بھی بزنس مین بھی بیٹھے ہیں. ہم نے ایک بڑا مجموعہ پلان بنایا ہے ایف پی سی سی آئی میں بیٹھ کے. میں نے یہی سجیسٹ کیا ہے کہ اس پلان کو ہم سب کے سامنے رکھیں. 1948 میں ایک صاحب ریٹائر ہوئے، آج تک اس کا پوتا پڑ پوتا وہ اس کا وہ لے رہا ہے، کیا بولتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ملتا ہے وہ پینشن، وہ انتقال کر چکے ہیں وہ پردادا صاحب، لیکن پینشن ابھی تک مل رہی ہے. میرے ایک صاحب سال بھر بھی وہ نہیں جاب کیے، پی سی بی کے چیئرمین، وہ ان کو تنخواہ ملتی رہی، لیکن ان کو اب پینشن ملنا شروع ہو گئی. بھائی کیسا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کب تک یہ چلے گا؟ ہمیں یہ سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. دیکھیں کوئی بھی بزنس ہم شروع کرتے ہیں نا، بزنس کی آمدنی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے خرچوں کو بھی نظر میں رکھتے ہیں، پلان بھی کرتے ہیں اور خرچوں کو نظر میں بھی رکھتے ہیں. جب تک اس ملک کے خرچے ہم کم نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ریونیو نہیں بڑھائیں گے، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اس وقت ٹرموائل ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل بیس ہے. اس کو جب تک درست نہیں کریں گے، آپ کے 20 بلین سے 4 بلین کیسے رہ گئے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں چلے گئے؟ مطلب اتنے سالوں میں اتنی تیز سے خرچ ہو جائے. ہو سکتا ہے پیٹرول میں دے دی ہوں، فیول میں دے دی ہوں 70 کی ایک وہ پوری ایک 77 کی میرے خیال سے ایک پوری وزیر اعظم کی کابینہ ہے، پتہ نہیں کتنی تنخواہ لے رہی ہے. ہم لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ سب سوچ کے. بھیا آپ میری طرف سے آپ ریکویسٹ کریں اپنے پولیٹیشین سے، اپنے بیوروکریسی سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے کہ بھائی اس ملک کا سوچ لیں خدا رسول کے واسطے اور اس کے لیے کچھ کریں. جی بالکل، میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے، جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ بیٹھے ہیں، اپوزیشن لیڈر کوئی بیٹھا ہے، جوڈیشری بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے، بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں. پولیٹکس بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے عوام کو سوچیں، پہلے ملک کا سوچیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے جو بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بزنس کمیونٹی کے بڑے سرکردہ لیڈر ہیں، ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں، شبیر منشا صاحب. شبیر منشا صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم سر. پوری بزنس کمیونٹی اس وقت آپ کی دے رہی ہے، آپ اتنی بڑی فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں، ایل سیز بند ہیں، 5000 کے قریب کنٹینرز پورٹ پر ہیں، ڈالر کہاں سے کہاں جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، حکومت کے کان پہ چوں نہیں رہیں رہی. سر کیا اس کا حل ہے؟ اگر سعودی عرب $3 بلین واپس لے لیتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آئی ایم ایف 1.2 بلین دے دیتا ہے تو اس سے کیا ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا دودھ کی نہریں نکل آئیں گی؟ نہیں جی، یہ جو آئی ایم ایف کی ٹرانچ آئے گی اور اس ٹرانچ کے آنے کے بعد اور ہماری اس میں کمپلائنس ہونے کے بعد دوسرے جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمیں فنڈنگ ریلیز کریں گی، جس میں آئی ڈی ایف سی ہے یا دوسرے ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے. تو اس سے ہماری ٹرانچ ریلیز ہو جائے گی اور دوسرے ممالک جن کے پاس ہماری چیزیں ہیلڈ ہیں یا وہ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ریلیز ہو جائیں گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ چند مہینوں کے لیے ہمیں ایک ریلیف مل جائے گا اور شاید یہ ریلیف ملنے کے بعد کچھ عرصہ تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں یا چل پڑیں. لیکن اصل چیز ہے کہ ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہونا چاہیے جس کا ہمیں سلوشن چاہیے، اور سلوشن کے لیے ایک پالیسی چاہیے، اور پالیسی مشاورت کے بغیر اگر بنائی جائے گی تو پھر وہ کامیاب ہونے کے امکانات بہت مختصر ہوتے ہیں.
تو ہماری اس میں گزارش ہمیشہ سے یہی رہی ہے اور ہماری رائے بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کو امیڈیٹلی جو اس وقت ہمارے ایمرجنسی کی صورتحال ہے یا پریشانی کی صورتحال ہے اس کو فوری طور پہ اس کا ادراک ہونا چاہیے، اور ادراک ہونے کے بعد پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں امپورٹ ہوئیں گی، کون سی نہیں ہوئیں گی، یا کیا اس کا پاسبلٹیز ہے، لائحہ عمل ہے اس کے لیے کیا جائے، تاکہ یہ جتنے مسائل ہیں کیونکہ یہ پھر آئندہ چند مہینوں کے بعد پھر سامنے آ جائیں گے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چند مہینوں کے بعد پھر وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں؟ جی ہاں جی، جب تک ہمارے مکمل ریفارمز نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے پاس پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی، جب تک ہمارے پاس اس کا لائحہ عمل نہیں ہوگا، روڈ میپ نہیں ہوگا، تو پھر وہی سلسلہ، پھر وہی پریشانی، کیونکہ یہ ہم چند مہینوں میں اپنے ڈالرز پھر کنزیوم کر لیں گے تو لون لے کے گھر چلانے کا سلسلہ جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی پیداوار پہ، اپنی ایکسپورٹس پہ، اپنے وسائل پہ ہمیں جینے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے۔ سر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے بھی تو ہمیں ریسورسز چاہیے۔ اس وقت ایکسپورٹرز پریشان ہیں، گیس کرائسس اتنا زیادہ ہے، ڈالرز نہیں مل رہے، وہ بھی کیا کریں؟ ایکسپورٹ کریں گے تو ملک میں ریونیو آئے گا۔ یقیناً یہ بات نہایت اہم ہے، اور یہی ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ جی اس قدر مہنگائی کے ساتھ، اتنی مہنگی بجلی کی ان پٹ کے ساتھ، اتنا زیادہ اس وقت ریجن میں ہائیسٹ ان پٹ ریٹ ہے اس کا، انٹرسٹ کا، اور ان تمام ایسپیکٹ کے ہوتے ہوئے یہاں پہ جو لوگ واقعی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کمال کا کر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹف حالات میں اتنی را مٹیریل کی شدت سے جو کمی ہے اس کے اندر انڈسٹری چلانا ایک واقعی کمال کا کام ہے، اور اس کے اندر بھی اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ جہاد کر رہے ہیں۔ سر ہم اپنے نیبرہڈ کنٹریز کی اگر میں بات کروں، لائک انڈیا کی یا ایران کی، ہم ان کے ساتھ بھی تو ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، ہم ہمیشہ سے اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ بزنس کے اندر چونکہ آلریڈی ہماری لاسٹ فسکل ایئر میں $80 بلین کی امپورٹ ہوئی تھی، اور وہ $80 بلین کی امپورٹ 4 سے 5% اس کی ہماری کاسٹنگ آٹومیٹکلی کم ہو سکتی تھی اگر ہمارے یہ جو ریجنل ٹریڈ ہے اس ریجنل ٹریڈ کو ہم لوگ یوٹیلائز کرتے، اور ہمارے اس میں 5% کمی ہونے سے 5 ارب روپے کا ہمارے ملک کو فائدہ مل سکتا تھا، کہ جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ملک میں ہم مہنگی لینے کو تیار ہیں، نہ کہ ہم ایران سے لیں، انڈیا سے لیں، اور ہمارے بائی لینڈ روٹ افغانستان سے اس طریقے سے نہیں آ پاتی ہیں، جو کہ ابھی ہمارے ڈالر کی ٹرانزیکشن میں پاک روپی میں ہو گئی ہے۔ تو باقی نیبرنگ کنٹریز CIS وغیرہ میں دنیا بھر میں رواج ہے کہ یہ جتنا بھی یہ ہماری ڈومیسٹک ٹریڈ ہوتی ہے وہ ریجنل ہوتی ہے، اور مور دین 50 to 60% ریجنل ٹریڈ ہے۔ اس وقت یورپین یونین 55% ود ان دا ریجن کرتا ہے۔ ہم لوگ اگر یہ ریجن سے کریں گے تو ہمارے کو فریٹ کا بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے لینڈ روٹس کام کریں گے، اور اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہمارے آپس میں جو چیزیں قریب ہونے کی وجہ سے فوری طور پہ شارٹ ٹائم میں ہم اس کا میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں۔ سر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی منی بجٹ لانے کا پروگرام ہو رہا ہے، کہ کوئی 200 ارب روپے کا ٹیکس مزید لگانے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ سر اگر اس طرح لگایا گیا تو غریب تو بیچارہ مر جائے گا۔ یعنی یہ منی بجٹ کی بعض کا سنائی دے رہی ہے، اور یہ واقعی اگین کنسرننگ ہے کہ کیونکہ اگر یہ ہر 6 مہینے میں منی بجٹ یا ٹیکسیشن آ جائے گی تو اس ٹیکسیشن کے آنے کی وجہ سے ہمارے لیے بڑا کنسرننگ ہو جاتا ہے کہ پالیسی کس طرح مرتب کریں، لانگ ٹرم کیسے اسیس کریں، کوئی انڈسٹری کس حساب سے چلے گی، اور کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ کاروبار کو راتوں رات کر کے اور اگلے دن کاروبار میں فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوتا ہے جو کہ اگر انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہوگی، پالیسی سیکیور نہیں کریں، ایک چھوٹی سی شپمنٹ منگانے کے لیے 2 سے 4 مہینے کا کم از کم پروسیجر ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ شپمنٹ مارکیٹ میں آتی ہے، اور اگر ہم ایک دم اچانک ہر 6 مہینے بعد کوئی بجٹ یا منی بجٹ لے آئیں گے تو نہ جانے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر۔ سر ابھی آپ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں محسن عباس صاحب سے اور عابد منیار صاحب سے، انہوں نے بھی گورنمنٹ سے یہ اپیل کی کہ گورنمنٹ، اپوزیشن لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے، ایون اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اور بزنس کمیونٹی کو بھی لے کے بیٹھے، اور ایک پالیسی بنائی جائے گی، اسٹریم لائن بنائی جائے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی۔ آپ بھی یہی چاہیں گے؟ تو ہم ہمیشہ سے اسی چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں 15 سالہ پالیسی دی جائے، جو تجارت ہے، جو اکنامکس ہے، اس کو بالکل سیاست سے علیحدہ کر دیا جائے، کوئی حکومت آئے، کوئی حکومت جائے، اس کا کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، پالیسیز مشاورت کے ساتھ ایک ہی دفعہ پلان کی جائیں، اور وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے، اور وہ لانگ ٹرم پالیسیز جس وقت گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہوئے گی تو اسی کے تحت کاروبار ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر کاروبار کرنا محال ہو جائے گا اور ناممکن رہے گا۔ شبیر بھائی آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔
میں عابد منیار صاحب پروگرام کے آخر میں ہم نے ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیا. سر کوئی سولوشن ہے کہ چلیں آپ نے بھی اپیل کی, ہم نے بھی اپیل کی گورنمنٹ سے کہ اسٹیک ہولڈر کو لیں, آن بورڈ لیں. کوئی شبیر صاحب نے بھی کہا ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے ایٹ لیسٹ 15 ایئرس کی, چاہے کوئی بھی حکومت آئے کوئی بھی جائے پالیسی چینج نہ ہو. تو آپ بھی یہی چاہیں گے؟ سر بالکل میرا خیال سے شبیر بھائی نے امیڈیٹ کیا بالکل ایکشن لینا ہے, ایک تو سر یہ بتائیے. بالکل صحیح انہوں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں کسی بھی انڈسٹریلسٹ کے لیے یا مینوفیکچرر کے لیے سسٹینیبلٹی جو ہے پالیسی میں بڑی ضروری ہے. جب تک ایک سسٹینیبل پالیسی بنے گی وہ اپنا جو ہے پلان کر کے اور وہ آگے جو ہے نا اپنا انڈسٹری چلا سکے گا. تو یہ اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے ایسی پالیسی آئیں, انڈسٹریل سے ریلیٹڈ جو ہے ہیلپ فل پالیسیز ہوں جس میں لوگوں کو جو ہے نا ایک انکریجمنٹ ملے اور وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئیں. اگر بار بار یہ پالیسیز میں رد و بدل ہوتا رہے گا تو کوئی بھی شخص جو ہے نا انڈسٹری یا مینوفیکچرنگ یونٹ لگاتے ہوئے سوچے گا. تو اس عمل کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پالیسیز آئیں وہ دیرپا ہوں, لانگ ٹرم بیسس پہ ہوں, تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ کرے اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جائیں, اور اسی طرح جو ہے نا میرا خیال ہے ملک آگے ترقی کرے گا. جی محسن عباس صاحب, میں بھی آپ سے پروگرام کے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں, جیسا کہ شبیر منشا صاحب نے بھی کہا, عابد صاحب نے بھی کہا کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہر 6 مہینے بعد کوئی SRO آ جائے, کوئی آرڈر آ جائے اور وہ چینج ہو جائے. تو بزنس مین کیسے انڈسٹری لگائے گا؟ سر ویژن 2040 کی بہت سخت ضرورت ہے, جس کا ہم نے FPC سے شبیر صاحب نے جس چیز کا ذکر کیا, ویژن 2040 کی بات کی انہوں نے. ویژن 2040 میں ہم اس پاکستان کے اندر بڑے شہروں کو اور چھوٹے شہروں کو ہم اس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کم از کم 250 بلین کی ہو, تب آپ جا کے سسٹینیبلٹی پہ آئیں گے اس وقت کی 2040 میں. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ ویژن ہے. اس کے لیے پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ہمیں کنسسٹنسی ان پالیسیز چاہیے, اور پالیسیز سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بنائیں. پھر یہ نہ ہو کہ ہم نے ایک پالیسی آج بنا لی, نئی حکومت آ گئی, فائنانس منسٹر چینج ہو گیا, کامرس منسٹر چینج ہو گیا, پالیسی چینج ہو گئی. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. آج تک ہم کسی راستے پہ نہیں چل پائے, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ غلام بنا کے اور دوبارہ پالیسی سے ہٹا کے ہمیں ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے. ہمارے پیسے بڑھتے ہیں اور پھر کم ہو جاتے ہیں. تو کنسسٹنسی جب تک نہیں ہوگی, یہ ایک سیپریٹ ڈویژن ڈپارٹمنٹ نہیں بنے گا. ہاں, پہلے سب مل کے بیٹھ کے راضی ہوں, سائن کریں کہ بھائی اب ٹھیک ہے, ہم بیوروکریسی اس میں انوالو نہیں ہوگی, یہ اس میں انوالو نہیں ہوگا, وہ کچھ نہیں بولے گا, جوڈیشری کچھ نہیں بولے گی, اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں بولے گا. جو جن کا کام ہے وہ کرتے رہیں, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. اس ملک کو دیکھیں 2040 میں کہاں لے جا کے دیکھا. لیکن اس پہ امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے سر. بالکل ضرورت ہے, فوراً. اب سر تک پہنچ چکا ہے, فوراً سر کے اوپر آ چکا ہے. ایون بیفور دا بجٹ 2023 وی نیڈ ٹو ہیو اے کنسسٹنٹ اینڈ اسٹرانگ پالیسی. ٹھیک ہے, محسن عباس صاحب, عابد منیار صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, چاہے کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی حکومت جائے, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی. اور اس لانگ ٹرم پالیسی کو بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھے ہیں, حکومت وقت بھی بیٹھے ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے ملک کے لیے سوچیں, کیونکہ یہ وقت ہے سوچنے کا, یہ وقت ہے سوچنے کا, کچھ کرنے کا. کیوں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں, جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں, وہ شاید ایک عام آدمی اس کا اندازہ جس طرح کر رہا ہے, حکومت وقت کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. ایک عام آدمی جتنا پریشان ہے, میں نے کہا لوگ روٹی کے لیے پریشان ہیں, آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, چینی کے لیے پریشان ہیں, روزمرہ کی چیزوں کے لیے پریشان ہیں. دودھ, گھی, چینی لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور جیسا کہ عابد منیار صاحب نے کہا کہ فارما میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے, فارما کی چیزیں شارٹ ہو گئی ہیں, فارما مینوفیکچر بہت زیادہ پریشان ہیں, ہاسپٹلس کی ایمرجنسی آئٹمز جو ہیں وہ بہت شارٹ ہو گئے. اور آنے والے وقت میں اگر کنٹینر جس طرح امپورٹ کی گئی ان کو ریلیز نہ کیا گیا تو جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں ابھی سے شارٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور ان کی شارٹیج ہو گئی تو پھر سپلائی چین دوبارہ بحال ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.